जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। और हमारा आज का टॉपिक मनसब और उसके तकाज़े। मनसब कोई सा भी हो, ओहदा कोई भी हो, अल्लाह ताला उसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे फ़राइज़ जो है वो डालकर भेजता है। जी एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, और सही मुस्फी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भाई अली जान साहब जो तज्जिया पेश किया बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए। थैंक यू, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। इसमें तो शक नहीं है कि आप जो बात करते हैं उसमें वजन भी होता है। तो 2-3 सवाल भी मेरे ऐसे हैं कि हम देखते हैं ये कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि किसी के बाप की कब्र पर जो तालिबान को अपनी औलाद कहते हूँ वहां पे इमाम काबा के नाम के लोग जो हैं वो फातिहा पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हम में हैं जो उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अंधी तकलीद जो है ना वो से हट के हमें सोचना होगा कि हमें अंधी तकलीद नहीं करनी किसी भी की। और दूसरी बात यह है कि जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा तो है तो गैर मासूम। मैं 100% एतबार नहीं कर सकता किसी पर भी जब तक कि उसके अमल और कौल से दोनों चीजें साबित ना हो जाए। तो जहां पैसा होगा वहां ज़िक ज़ैक जरूर कहीं ना कहीं जरूर होगी। और मनसब जब इंसान को मिलता है तो उस मनसब पर जब इंसान पहुंच जाता है, सिवाय जो अल्लाह के मखसूस शुदा हस्तियां हैं उनके अलावा, आले रसूल और मासूमीन के अलावा जो भी मनसब में पहुंचता है तो उस मनसब को कहीं ना कहीं वो अपने मफाद के लिए जरूर इस्तेमाल कर लेता है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता चाहे कोई भी हो। तो हमें सोचना यही है कि आज जो एक चीज जो फॉर्म निकल रहे हैं ये इस हुकूमत को अगर हमारे जो लीडर हैं उनको उनमें कोई इतनी सकत हो, उनमें एक कौल और फेल में जो तजाद है उनके वो ना हो और आपस में उनके झगड़े मनसब के हवाले से हैं। ये कौम के लिए नहीं है, ये इसलिए झगड़े नहीं है जो कौम की बेहतरी चाहते हैं, वो अपने मनसब को और अपने ही जाहो जलाल को बाकी रखने के लिए वो इस तगदाव में लगे हुए हैं। और आज कौम को भी कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बिल्कुल, आज एक घर तक लड़ाई पहुंचा दी है उन्होंने। तो हमें एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए इस मकतब से वाबस्ता होने के नाते से आंखों से पर्दा हटा के सोचना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है और उसमें कौम के लिए और उसके कौल और फेल में कहां तक हमआंगी है। अगर हमको कौल और फेल में हमआंगी नजर नहीं आती तो हमें उसको खैरबाद कहना पड़ेगा। तो अगर बका चाहते हैं हम पाकिस्तान में तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये एक मैं आपको कि सरकार की हदीस है कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो रसूल हमारे हैं हुसैनी और हमारा भी दावा ये है हुसैनी। हम सब हुसैनी हैं। जब हम हुसैनी हैं तो हमारा वतन ही हुसैन है। तो हुसैनियत हमारा वतन है। तो जब हमारा हुसैनियत वतन है तो हमें हुसैनियत को कसौटी पर हर किसी को परखना होगा। जहां भी मनसब है, जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, उनको दोबारा एक नजर सानी उन पर करनी पड़ेगी कि करते क्या है और कहते क्या है। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। जी अहमद साहब, आपको और अली भाई को बहुत सलाम। जी आज आपने जो चीजें दिखलाई हैं ये तो बहुत देर से मुनाफिकत छुपी आ रही है और एक दो तस्वीरें आप मिस कर गए हैं। मेरा ख्याल वो उनको मेरे ख्याल कल अदम होने की वजह से बैन है, तो वो मेरा ख्याल इन प्रोग्रामों में नहीं जाते। वो जो जंगवी ग्रुप के जी मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जी, वो मैं कल एक टीवी पर देख रहा था। मैं कल एक टीवी पर देख रहा था पाकिस्तान के निजी टीवी के ऊपर, तो साथ में लुधियानवी बैठे थे। तो उस टीवी वाले कैमरामैन ने शर्म के बारे
وہ امام کعبہ سے اس کا رخ موڑ لیا کہ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین کو شرم آ رہی تھی مگر ان کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ بیٹھنے سے. ہاں وہ اس لیے کہ ان کا دین مذہب ہوتا کوئی نہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں, یہ بھٹو کو جب جیل میں چلے گئے تو بھٹو صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان کی باہر کی داڑیاں مجھے نظر آئیں, ان کی اندر کی داڑیاں مجھے نظر نہ آئیں. بالکل یہ جو فیصلے بھٹو صاحب سے کروائے تھے انہوں نے 74 کی اسمبلی میں, وہ سارے جب دیکھا کہ مجھے فائدہ تو کچھ نہ ہوا, میں نے ان کی مانی بھی. تو اس وقت ہمارے ایک عزیز قریبی تعلق والے تھے, میں نام نہیں لوں گا, بلکہ آپ کے جو میڈیا کے ہیں نعیم مرزا صاحب آئے تھے ایک دن کسی ٹی وی پر, انہوں نے ان کا نام بھی لے دیا تھا, جن کو انہوں نے بھٹو صاحب نے اپنی آخری تحریریں پکڑائی تھیں اور جب ان کو پینٹ کوٹ میں ہی لے گئے پھانسی گھاٹ کی طرف, تو اس وقت انہوں نے ان کو دی اور کہا کہ ان کو جلا دینا, کسی کے ہاتھ نہ لگیں. تو وہ آدمی کا انہوں نے ذکر کیا تھا, وہ افسر تھا. تو اس لیے جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دوست آتے ہیں کہ جی اپنا بہت پیپل پارٹی نے جو بھٹو صاحب کی بیٹی تھی شہید ہو گئی, انہوں نے بہت 26,000 شہید کر دیا شیعہ کو. یہ زرداری صاحب یہ پیپل پارٹی کا دور تھا جب یہ واقعات گزرے آپ کے سامنے. کتنے کتنے جو کراچی میں جس دن وہ شرمیلا فروقی کا تھا منگنی تھی, اس دن کتنے لوگ, اس دن کتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا. اور پھر یہ جو ہزارہ گروپ کے جو ہیں ان کا کتنے بڑے انہی کے پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے. تو کیا انہوں نے پیپل پارٹی والوں نے دیا؟ ہر کوئی آتا ہے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ کئی جگہ دکھایا جا رہا ہے کہ نادرا والوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے گرمی اتنی اور وہ جلوس لے کے نکلے ہوئے ہیں. اور سندھ کے علاقے میں یہ اسی جہاں صوبہ میں ابھی پیپل پارٹی رہ گئی, آہستہ آہستہ وہ جو یہ ختم ہوتی ہوتی تینوں صوبوں سے گئی, اس میں بھی ابھی ایم کیو ایم نے ایک کارنر لے لیا ہوا ہے اور دوسرے صوبے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور اب بابا حیدر زمان نے اپنے ہزارہ گروپ کا جو انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ چاہیے ہمارے جو حکمران ہیں یہ تو دوسروں کی جنگوں میں گھسنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کا تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. موسی بھائی 2-3 شعروں میں جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی یہ بھوکھوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں, یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں, دین و ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن. ظالم مت بھولیں بالآخر مظلوم کی باری آئے گی, مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی. ایک روز تمہارے سینوں پر بھی وقت چلائے گا, ٹوٹیں گے مان تکبر کے, بکھریں گے بدن پارا پارا, مظلوموں کی آہوں کا دھواں ظالم کے افق کو کجلا دے گا. خدا حافظ بھائی. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. جی ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جناب دیکھیں جی, منصبوں میں ایک منصب ہوتا ہے عاشق. دنیا میں عاشق بیچارے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں, بیچاروں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے, بٹے مارے جاتے ہیں. لیکن محبت کرنے والے جب محبت تب کرتے ہیں کہ انہیں پہلی سیڑھی پہ تب چڑھتے ہیں کہ تمہیں آخری سیڑھی نظر پہلے آئی ہوتی ہے. وہ اس آخری سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے محبت کرتے ہیں.
اور انہیں منصب ملتا ہے عاشق. اس کے بعد جو ہے نا جی یہ چور بھی محبت کرتے ہیں. ان کے یہ زمانہ تو ویسے بدنام ہے, چور بھی عاشق ہوتے ہیں, یعنی کہ زمانے کی وجہ سے بدنام, وہ راستے میں دیواریں کرتے ہیں. لیکن جب چور جو ہے نا چوروں سے محبت کرتے ہیں نا تو خدا کی قسم زمانہ راستے میں دیوار نہیں بنتا, بلکہ پوری دنیا اسے تمام دنیا کے چور تحفے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جو چوروں سے محبت کرنے والا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, نور ہی نہیں آتا, اس کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی. کہاں گیا ہے چوروں کا یار. اور کہ جی خدا حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا جناب اور مصطفی صاحب دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام نقوی صاحب. ہمارے یہاں تو آج اچھا آپ نے جو اپنا, میں کوشش کروں گا کہ مختصر متعلق بات کروں اور غیر متعلق باتوں سے پرہیز کروں گا. آپ کے اس سے پہلے کہ میں بات کروں میں یہ بتاؤں کہ آپ کی تصویر بھی بڑا اچھا تھا اور جو آپ نے تصویریں دکھائیں وہ بھی بہت ہی چشمکشا تھی. آپ نے منصب کے متعلق بات کی. دیکھیے آپ کے انگریزی میں ایک خاص مقولہ ہے کہ نو پریولیج وداؤٹ ریسپانسبلٹی. تو انسان کو کوئی پریولیج اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اہل نہ ہو جائے. اہلیت جو ہے وہ بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی کسی منصب کو سنبھالنے کے لیے. لیکن دقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہر چیز ایسی پروٹیسائز کر دی گئی ہے کہ اہلیت کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. بلکہ اب ہمارے ہاں کسی بھی شخص کو چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا نہ ہو اس کو ٹیچر بنا دیتے تھے, جبکہ تعلیم وہ چیز ہے کہ جو اہلیت پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے. لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے اندر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ شعبہ کے جو کہ نظر انداز کیا گیا ہے وہ تعلیم کا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے اندر بجائے اس کے کہ ٹھوس قابلیت کے لوگ آئیں, نہایت ہی بعض اوقات تو بالکل نالائق بالکل جاہل لوگ جو ہیں وہ ٹیچر کے نام کے اوپر رکھ لیے جاتے ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ کوئی خاص خدمت انجام دیں بلکہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں قوم کو. تو منصب جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ یہ خدمت کرتا ہے خلق کی. اس لیے ہوتا ہے وہ منصب کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور خداوند عالم کی جو احکامات ہیں ان کو پہنچائیں, اخلاق سکھائیں. لیکن اگر اہلیت ہی نہ ہو تو پھر یہ چیز جو ہے بالکل بیکار ہو جاتی ہے. میں ایک خیر بچ میں اتنا ہی میں کہنا چاہ رہا تھا. تو آپ کا یہ ٹاپک جو ہے اور یہ جو آپ کی چیز ہے یہ ہے بہت اہم اور مجھے امید ہے کہ جو صاحبان دانش ہیں وہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث بھی کریں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ. جامع اور مختصر بات آپ نے کی. ایک اور کال. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے بھائی صرف 1 منٹ مجھے دینا, یہ 2 دفعہ کال آئی ہے. مشتاق کوئی آزاد کشمیر والا بول رہا ہے جی کہ سلیمان تھی یہ وہ. میں اسے صرف یہ اتنا بتا دینا چاہتا ہوں ذرا یہ سوچ لے کہ نام رکھنے سے نہیں عمل سے بات ہوتی ہے. نام تو ہم ایسے بھی رکھ دیتے ہیں کہ پنجابی جو کہتے ہیں آنکھوں نہیں تو نہ نور پر ہی, تو نہ نور پر ہی رکھ لینے سے آنکھوں میں نور نہیں آتا. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ایک پیغمبر کا بھی نام ہے اور ایک ملک کا بھی نام ہے, لیکن عمل دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں, وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, عمل سے ہوتا ہے. عمل اگر یہودیوں والا ہو تو نام محمد رکھ لیں تو وہ عمل سے محمد کی توہین ہے, وہ محمد نام کی توہین ہے, کیونکہ وہ آپ کے عمل نے اسے توہین آمیز کر دیا محمد جیسے خوبصورت نام کو اور پاک نام کو. تو اس لیے میں بار بار اس مشتاق بھائی کو کہتا ہوں کہ ذرا عقل سے کام لے اور آنکھیں کھول کے دیکھے کہ ان کے عمل کیا ہیں جنہیں تم ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ وہ کنگ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں. اس کے عمل دیکھو کیا ہے. کیا مسلمانوں کو مارنے والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ایسا مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے سربراہ جو اپنے بھائیوں کا خون کرے, اپنے بچوں کو مارے اور اپنے عورتوں کو مارے, اور پھر یہ آپ کہو کہ ہم اس کو کنگ مانتے ہیں تو پھر جیسا وہ کنگ ہے جیسے اس کے ماننے والے ہیں, جیسا وہ دہشت گرد ہے جیسے ویسے ہی وہ دہشت گرد ہے جو اس کی بحث کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیونکہ عملی طور پہ آپ نے تصویروں میں بھی دکھا دیا اور آپ نے پتہ بھی چل گیا کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی شرابی ہیں اور کبابی ہیں, اور جو جس کو مان رہے ہیں وہ بھی جوئے باز اور شرابی ہیں. تو اس لیے بار بار ایسی بات نہ کرو. اور دوسرا میرے بھائی نے ایک بات کی تھی, میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں
کہ میں نے اس دن بھی جان بوجھ کے بات نہیں کی اس پہ کہ انہیں کہیں کہ وہ سیاسی بات نہ کیا کریں، ایسی بات کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے تو پروگرام کسی اور طرف نکل جاتا ہے. تو سیاسی بات کم کیا کریں اور بات وہ کریں جو ٹاپک پہ ہوتی ہے، اور ٹاپک پہ بات کیا کریں. اگر ایسی باتیں کریں گے تو میں اور بہت کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، اور پھر آپ کہیں گے جی میں نے تو ان کی بات نہیں کی، اس کی نہیں کی. بات افسوس کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اس کی بات نہیں، اس کی بات نہیں. بھائی میرے سیاسی بات نہ کیا کرو، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرو، جو میسج ہے وہ دو. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیسے نقوی صاحب نے بات کی کہ عہدے کے حساب سے اہل لوگوں کی جگہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس چیز کا اہل جو ہوتا ہے وہاں پر وہ نہیں آتا. اگر آپ پاکستان میں غور کریں، اگر ایک ٹیچر کی ویکینسی ہے تو وہ استاد نہیں ہوگا، باقی کچھ ہوگا، اہل نہیں ہوتا، اہلیت اس کیلیبر کی نہیں ہوتی، جس کا جو منصب ہے وہ شخص نہیں ہوتا وہاں پر. اسی لیے تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم آپ کو نظر آتا ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم نے جو تصویریں رکھی اور جو رپورٹ پڑھی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی. فیصلہ آپ کا اگر کوئی فون کر کے اور نشے کی حالت میں آوازیں لگا کہے کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تو پوری دنیا آپ کا دماغی لیول خود ہی دیکھ رہی ہے. اور آپ جن کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ خود ہم دکھا چکے کہ وہ شیخ الشرم میں مصر کے اندر خود پی کے کس طرح لڑکھڑائی ہوئی زبان سے تقریر کر رہے تھے. تو یہ تو بہت اچھا ہے. میں ایسی کالوں کو کاٹتا بھی نہیں ہوں کہ بالکل، کیونکہ اوپن فورم ہے. آپ نے اگر آپ جس کی حمایت کر رہے ہیں کریں، ہم بیٹھے سن رہے ہیں، ہم سنیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے، اور دنیا ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گی، ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے کہ کون لوگ کن کی حمایت کرتے ہیں، آیا ان کے پیر زمین پہ ٹھیک جگہ پڑ بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو بالکل یہ تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں، اور اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے. چیزیں سامنے ہیں، میڈیا کے اوپر ہیں، رپورٹ سامنے ہیں، سامنے رکھی. فیصلہ امت کرے گی. فیصلہ فیصلہ کرنا ملت کا کام ہے. کسی کے اوپر زبردستی آپ کوئی فیصلہ تھوپ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا پاکستانی ملت کے اوپر فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی، کتنی ذلت اٹھانی پڑی. کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، مگر بات جو ہے وہ بن نہیں پا رہی. اور جتنی صحیح اور کوشش کرتے ہیں اتنی جو ہے وہ ذلت دامنگیر ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یہ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ. یہ ایسے بھی ذاتی خیالات ہیں کسی کے، اور ہمیں صرف ان کو سننا ہوتا ہے. متفق ہونا نہ ہونا یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. جس کا جی میں جس کو چاہے مانے، اس پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے. ایک انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اس کو اختیار دیا ہے، وہ جس کو چاہے مانے، اور اس کے سامنے ہدایت اور رشد کی بات سامنے رکھ دی، پیغمبر بھیج دیے، کتاب نازل فرما دی. مگر نہیں مانتا ہے تو قبر میں اپنا جواب دے گا، روز حشر اسی کے ساتھ اور اپنے اعمالوں کے ساتھ محشور ہوگا. زبردستی کوئی کسی پہ ہنٹر لے کے کھڑا ہو کے اپنی بات منوا نہیں سکتا. اور آپ اگر منواتے ہیں تو تھوڑے دن کی ہوتی ہے، جب اس کو آزادی ملتی ہے واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے. تو بات ہمارا کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حقائق کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے. فیصلہ آپ کریں گے، کیونکہ جو پچھلا دور گزرا ہے وہ پورا پروپیگنڈے سے بھرا ہوا دور گزرا ہے. اس وقت اتنا میڈیا تھا نہیں، مطلب استعمال کیا جاتا تھا نماز جمعہ کو، جو کہ ہمگیر ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست ایک پلیٹ فارم خدا نے بنایا تھا. ہمیشہ اس کا جو ہے زیادہ تر نگیٹو استعمال ہوا ان ہی جمعوں کے ممبروں سے جو خطبے دیگر سرکاری خطبے پڑھے گئے، اور کسی کو ہیرو بنایا گیا. جو اصل ہیرو تھے ان کو جو ہے وہ باغی بنایا گیا، ان کی تعلیمات کو پشت ڈالا گیا، ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف یہ کہ ان کو مسلمان بتایا ہی نہیں گیا. ان کی تعلیمات عام ہی نہیں کی گئیں، بلکہ ان کی جگہ جعلی نام اور جعلی شخصیات کو گڑھ کے اور ممبروں پہ سے پیسہ پھینک کے اور پرچار کیا گیا. یہ 1000 سال ہوتا رہا. مگر اب جب سے میڈیا آیا ہے تو میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس میڈیا کی جو کہ حق و سچ بات کرنا جانتا ہے کہ وہ سامنے رکھے، اور امت کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے راستے کو چوز کرے. خود زبردستی نہیں کر سکتے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی، وقت پہ جائیں سے پہلے ایک کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم موسی بھائی، میں اب 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مطلب آپ دیکھیں کہ جو اسلامی سلطنت یہ دور چلا آ رہا تھا مغلوں کا، تو اس وقت بھی انگریزوں نے ہی وہ چوکیدارے کا جو کام جو لیا تھا بہادر شاہ ظفر کا، وہ پیسہ لے کر کرتے رہے ان کی دیکھ بھال. جب پیسہ ختم ہو گیا تو پھر اقتدار پر قبضہ. اسی طرح سعودی والے بھی جب پیسہ ختم ہو جائے گا، تیل کا جو آتا ہے، کیونکہ میں سعودیہ کے ہر شہر میں خدا کے فضل سے مجھے توفیق ملی، کام کرتا رہا ہوں، اور میرا کام بھی ایسا تھا کہ جہاں پہ یہ انوالو ہوتے ہیں،
اور آرمی کا سیکورٹی کا کام تھا. تو یہ نجران سے جب آئے بائی روڈ ریاض تو راستے میں لیلا شہر آتا ہے, میں رات وہاں پہ ٹھہرا تھا. انہوں نے خوبصورتیاں روڈوں کی اور ان کی شہروں کی بہت بنائی ہیں, اور وہی پیسہ جب توڑ کے ادھر بریدہ القسیم جہاں کل واقعہ ہوا ہے پاکستان کے کچھ آدمی تو شہید ہو گئے 6 لوگ کام کرتے کرتے. تو یہ میں جو بتانے والا ہوں میں یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے اب وہ پیسے سے کوئی کام لیں, غریب ملکوں کو ماریں نہ بلکہ ان کی بھی ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیں, کیونکہ یہ تو اقتدار تو آج آیا ہے کل چلا جانا ہے, کسی کے پاس نہیں رہا. تو وہ چیز چھوڑ کے جائیں جو کل بھی ان کو یاد کیا جائے. تو جیسے تاریخ بنی ہے مغلوں کی وہ اسی طرح یہ ان کی بھی بنے گی. اور میرا مقصد کسی سیاسی نہیں, وہ تاریخ بن گئی. بھٹو صاحب آئے یا میرا مقصد سیاست کا بتانے کا یہ تھا کہ انجام کیا ہوتا ہے برا کام کرنے والے کا. بس یہی کہوں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین ہمیں جانا ہوگا بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کی فون کال دوبارہ لیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.